बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी, आस्ता आस्ता हो रहे हैं जी। अच्छा, थंबनेल पे जी आपने देखा होगा कि बिलावल साहब की दुहाई क्या कहना चाहते हैं और किसको कह रहे हैं। अच्छा, अबूरी वज़ीर आज़म कौन। अच्छा जी, ये यानी थंबनेल था और यानी आज का बड़ा मामला है और बड़ा अहम मामला जो यानी आपके साथ यानी डिस्कस करना है। तो इससे पहले कि मैं ये जाऊं कि बिलावल साहब ने क्या कहा है और जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने उसकी जो पटिशन है उसकी जो तशरीह जिन्हों कहते हैं सर, ठीक है जी, वो क्या की है। अच्छा, पाकिस्तान में ना एक मसला है कि यानी हम लोग यानी मनपसंद बात सुनना चाहते हैं जी, और उसकी जो यानी हम करते हैं डिस्क्रिप्शन जो करते हैं वो भी बिल्कुल यानी जड़ा सी चाह रहे होंगे। तो मेरे चंद दोस्त हैं जी, मैं एक बल्कि नाम ले भी लेता हूँ, बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं, सियालकोट से हैं जी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहीं पे हमारी फ्रेंडशिप हुई, तो बाद में वो कहते हैं ना कि फिर हम करीब ही आते गए। और बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती है जी। वहीद गिल साहब हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा तो नाल बड़ा ही प्यार, बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत इंसान और एक ना जेन्युइन जो होते हैं पॉलिटिकल वर्कर, बड़े सिंसियर बंदे। तो कल रात उनसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में बात हो रही थी, तो सब कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। तो कल बिलावल साहब की बात पे यानी मैंने आज क्यों ज़रूरी समझा, वैसे शायद मैं इग्नोर कर देता, लेकिन बिलावल साहब ने भी बात बड़ी अहम की कि मुझे सुनना पड़ा। अच्छा हुआ कि कल वहीद गिल साहब ने एक यानी लाइन मुझे कही कि सर हुण ते वो बिलावल साहब ने भी कह देते हैं कि जी 30 सालों की जी सी ना मामलात उन्होंने अपने बड़ों को कहा है कि अब इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। यानी वही है कि तो खान साहब वाल आना पड़ेगा या उस स्कीम ऑफ माइंड पे आना पड़ेगा। तो मैं उस वक्त तो खैर क्योंकि मेरे पास मालूमात नहीं थी, मैंने बात बिलावल साहब की नहीं सुनी थी, तो उन्हें तो मैंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं यार आई शुड लिसन, क्या मामला की है। फिर एक दो दोस्तों से और बात हुई। अच्छा, कोई 2-3 जड़े है लौंडे लपाड़े जिनके मतलब मैं अक्सर अवाम नास को कह रहा हूँ कि यार खुदा दा वास्ता जे तुसी इन्हां नूं ना सुने करो। देखो क्यों झूठी खबर सुनना चाहते हो, हर गल का मतलब वो क्यों सुनना चाहते हो यार। देखें तरक्की कौन सी कौमें करती हैं, कौन से लोग करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को मानते हैं और जो हकीकत पसंद होते हैं, ठीक है ना। हुण कबूतर रखा बंद कर लो तो भाजन बिल्ली तो जी है ना वो नहीं होंगी। तो उन्होंने भी यही कहा कि ओ वेख लो जी फरसूदा निज़ाम ये है वो है। हुण तो बिलावल भी बोल बैठे तो अगो मरियम भी बोल पाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा सा जी अचंभा हुआ, मैंने कहा यार ये वेखी कि बिलावल साहब ने कौमी असम्बली खिताब किया तो उन्होंने की गल कही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि डेफिनेटली बिलावल साहब बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े प्रॉमिसिंग हमारे यंग लीडर है माशाल्लाह, और बड़ी मैच्योरिटी के साथ बात करते हैं। और यानी मैंने ये यानी अल्लाह जानता कि पिछले 2-3 साल से बिलावल साहब को बड़ा क्रिटिकली मैंने देखा सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी, फिलबदी बोले, बड़ा अच्छा बोले। और वजारत ख़ारजा में जैसे उन्होंने अपनी खदमात दी, अच्छा वहाँ उनकी मैंने परफॉर्मेंस भी देखी। तो मुझे नहीं लगा कि ये 30-32 साल का यानी नौजवान जो है वो इतनी मैच्योरिटी के लेवल पे यानी काम कर रहा है। तो खान साहब बिलावल साहब के अंदर वो सारी बातें जो एक मुस्तकबिल के एक थ्रिलिंग लीडर में यानी हो सकती है, जो कौम को एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो मुझे जनाब ये वाकई टेंशन, तो फिर मुझे दोबारा यानी वो रिकॉल करना पड़ा। और फिर पूरा वीडियो मैंने देखा, गौर से सुना एक एक लफ्ज़ कि बिलावल साहब ने ये क्या बात कही है। अच्छा आप यकीन कर लें कि जब ये वहीद गिल साहब ने मेरे साथ बात की 30 इयर्स वाली ना, तो मैं समझ गया कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जब हमने पूरी बात सुनी तो उन्होंने आगे चल के तो अदारों की जो मुदाखलत है हुकूमती मामलात में, ख़ास तौर पे कोर्ट्स को उन्होंने कहा, इशारत उन्होंने और भी बातें की। तो ये बिलावल साहब ने मेरी यानी उन बातों पे 100% मोर लगा दी जो मैं पिछले तकरीबन 3 से 4 सालों में, क्योंकि मेरे पास देखिए मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे पास यानी बात पहुँचाने का यही होता है ना कि पैरामीटर क्या होता है जी, आपने किस तरह पहुँचानी है। तो मैंने पहले भी यानी आपको अर्ज़ की कि मैं पिछले 3-4 साल से
جس علاقے میں ہوں ظاہری بات ہے وہاں پر کوئی میڈیا تک آپ کو اتنی رسائی نہیں ہے. میری اپنی کمپلشنز ہیں, آئی ہیو ٹو اسٹے ہیئر, ٹھیک ہے جی, انسٹیٹیوٹ وغیرہ چلا رہا ہوں, میرے سسٹم چل رہے ہیں, مجھے وہ دیکھنا پڑتا ہے. تو 3-4 سالوں میں جو میرے پاس یعنی پیرامیٹرز تھے جہاں تک میں یعنی بات پہنچا سکتا تھا کہ چھوٹا موٹا کوئی کسی لوکل اخبار میں کالم لکھ دیا, فیس بک پہ کالم لکھ دیا, کوئی تحریر لکھ دی, اچھا کوئی یوٹیوب پہ کسی کا ویلاگ سن لیا تو اس میں اپنا یعنی پوائنٹ آف دے دیا. تو جیسے میں نے کہا کہ میں ایک بات یعنی کہا کرتا تھا پچھلے 3-4 سالوں میں, اور وہ پروفس پڑے ہیں, کافی بڑے بڑے پاکستان کے لوگ ہیں, مطلب جنہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو سننا بھی چاہیے, اور وہی لوگ ہیں جو پاکستان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سالمیت کی جنہوں نے جنگ لڑی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں خاص طور پہ, اور جو لڑ رہے ہیں اور آگے بھی وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے میں نے یعنی عرض کیا تھا, میرے استاد محترم ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب, سعید چودھری صاحب استاد محترم, میرا ایک روحانی تعلق ہے ان کے ساتھ. اچھا اس کے بعد منصور علی خان صاحب ہیں, طلعت حسین صاحب ہیں, ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی, میں پھر کہوں گا میرے فیوریٹ, بہت ہی اچھے. وہ کہتے ہیں نا تم میرے پاس ہوتے گویا جب کوئی دوسرا نہیں, جناب سید عمران شفقت صاحب, بہت ہی زبردست. فہیم گور بٹ صاحب, اچھا اس کے بعد امداد سمرو صاحب, معظم فخر صاحب, عبداللہ طارق سہیل صاحب, سینئر ہیں ہمارے, بڑے ہیں جی, بہت زبردست ہے. تو میرے پاس رسائی یہی تھی کہ میں کچھ سنوں اور چلیں کوئی کسی طریقے سے اپنی بات وہاں تک پہنچا دوں. تو بس ایسے ہی ایک میرے وجدان میں ایک بات آئی. اب یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, اور بلاول صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے شاید یہ آج سے جو 2 ویلاگ پہلے کیے, اور اس سے پہلے ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف بڑے معزز ہیں, سید زادے ہیں جی, بڑے قابل احترام بھی ہیں, زیادہ احترام میں اس وجہ سے بھی ان کا کرتا ہوں, سید عاصم منیر صاحب. تو جب میں نے ان سے بھی گزارشات کی تو میں نے ایک بات بڑی دلیری کے ساتھ نہ کہہ دی. میں نے کہا یار اپنے بڑوں سے نا وہ بات کہہ دینی چاہیے جو, کیونکہ ملک کا معاملہ ہے, عقل کل ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا بچہ بھی وزڈم کی بات کر جاتا ہے. تو میں نے بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت اقدس میں یہ کہا تھا کہ ریاست کے پاس میری آبزرویشن جتنی ہوئی ہے, اور میں ایک لفظ پر قائم ہوں, اور جب ڈیٹ آئے گی تو اللہ صاحب کو زندگی دے تو آپ دیکھ لیں کہ 30 نومبر 2026 تک انشاءاللہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں مکمل دستور کی بحالی ہوگی, مکمل جمہوریت کا ایک آغاز ہو جائے گا, آپ یہ کہہ لیں. تو آئندہ 1-2 سالوں میں انشاءاللہ, کیوں پاکستان کو ترقی کرنی ہے اور پاکستان کو آگے جانا ہے, کیونکہ اس کے بغیر ایک بات ذہن میں رکھیے گا, پاکستان آگے نہیں چل سکتا. 2-3 چیزیں اب میں اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کروں, پھر میں بلاول صاحب کی طرف آتا ہوں. ریزن یہ ہے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اچھا یہ بات میں نے آج سے 2-2.5-3 سال پہلے, یہ جو ہمارے دوست بڑے معززین ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں, ان کے ویلاگز میں جہاں میں بات کر سکتا تھا میں نے وہ یعنی اپنا ایک ورژن دیا, یا چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے ریکویسٹ کی. بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اب وہ ڈسکس بھی نہیں کرنے والی ہوتی, کرنی بھی نہیں چاہیے. تو ایسے ہے کہ خطے میں نا کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں, آئیں گی, آپ کو آئندہ 6 ماہ 1 سال کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. پاکستان حیرت انگیز طور پر آپ کو نا ڈکٹیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. کچھ چیزیں دیکھیں, ہر کام ٹھیک ہے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ہوتا ہے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, قدرت کا ایک اپنا اسکرپٹ ہوتا ہے جی. اب اس نے ایک ایسا اسکرپٹ لکھ دیا ہے ماشاءاللہ. آپ اپنی یعنی آرمی کی دیکھیں, آپ اپنی جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ جمہوریت پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں. اور میں یہ آپ کو, اچھا یہ میں صرف یہ 2-4 لوگوں کی بات نہیں کر رہا, عاصم منیر صاحب, محترم شمشاد مرزا صاحب ہیں, میں اس کے بعد آنے والے آئندہ جو 20 سے 25 سال والے جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے سپاہی ہیں, آپ یقین کریں کہ یہ وقت ثابت کرے گا یعنی سٹیپ بائی سٹیپ کہ ملکی سالمیت اور ایک عالمی امن کے لیے. پھر میں ایک بڑی یعنی آؤٹ آف دا وے جا کے ایک بات کر رہا ہوں, علاقائی سینٹرل ایشیا آپ کہہ لیں, آپ کے عرب کنٹریز ہیں, چائنا ہے یہاں پہ, کوریا ہے, شمالی کوریا ہے, اچھا رشیا, ہندوستان ہے, یہاں افغانستان ہے, ایران ہے. تو پاکستان کا جو نا ڈکٹیٹ کرنے والی جو ہے وہ تقریباً 2025 کے سٹارٹنگ میں یہ یعنی بات شروع ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے اب اس کے لیے میں نے پہلے بھی نوجوانوں سے بات کرتے عرض کی تھی کہ پاکستان میں
جو ادارے ہیں جیسے آپ کی افواج پاکستان ہے, جیسے آپ کی عدلیہ ہے, اچھا آپ کے پولیٹیشنز ہیں, ان کا نیوٹرل اور امپارشل ہونا اور ان کا ایک امپارشل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ریپو ہونا, یہ بہت ضروری ہے. یعنی خطے کے امن کے لیے غیر متنازع ہونا خطے کے امن کے لیے. اور یہ باتیں آپ دیکھیں گے آئندہ 4 سے 6 ماہ میں آپ دیکھیں گے ورلڈ کمیونٹی کی طرف سے بھی نا یہ باتیں کہنا شروع ہو جائیں گے, اور یعنی آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میں کی گال کرتا پہ ہوں, آؤٹ آف دا وے جا کے بات کر رہا ہوں. سو ڈیفینیٹلی اس میں ڈیفینس ہے مین چیز, انویسٹمنٹ آنی ہے, پاکستان کو ترقی کرنی ہے. اور جتنے یہ میں نے سینٹرل ایشیا کے ممالک کا نام لیا ہے, مستقبل میں ان کی جو معیشت کا دار و مدار ہے وہ پاکستان میں قیام امن کے ساتھ یعنی منسلک ہے. پاکستان مضبوط ہوگا, پاکستان کے ڈیفنس ادارے مضبوط ہوں گے, پاکستان کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے گا تو پورا خطہ ترقی کرے گا. اور اس کے ثمرات ڈیفینیٹلی انشاءاللہ 2024 کے میڈ میں نے شاہ صاحب جو ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں, میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ وہ ثمرات آنے آپ کے ہوتے ہی شروع ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ آئندہ 3-4 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان معاملات کہاں جا رہے ہیں. اچھا جی, اب ذرا یہ جتنا میں نے سینیریو آپ کو بتایا, اب آپ آ جائیں بلاول صاحب کی جو دعائی ہے, یہ جو بات ہے, بلاول صاحب بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ 30 سال میں جس طرح کے کمپرومائز یعنی ہماری پولیٹیکل یعنی فورسز نے کیے ہیں, ٹھیک ہے جی, پولیٹیکل فورسز نے کیے ہیں, اب یہ وہ وقت نہیں ہے. اب آپ کو دستور پہ 100% یعنی عمل کرنا ہوگا. کوئی آنکی پھینکی نہیں, دستور کے اوپر کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے جو پہلے ہوتی رہی ہیں پچھلے 6 ماہ 8 ماہ میں, جنہوں نے پھر آپ کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یہ 9 مئی کا جو یعنی جیسے ایک افسوسناک واقعہ ہو گئے ہیں, تو اب غلطی کی گنجائش نشتہ. میں نے پہلے کہا تھا فطور کی گنجائش نشتہ. پوری ریاست حیرت انگیز طور پر آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ کے اوپر آ چکی ہے, ٹھیک ہے, کہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے, پاکستان نے امن کا گہوارہ بننا ہے, اور عوام الناس کی جو زندگی ہیں ان کو خوشحال ہونا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹ. ٹھیک ہے جی. تو بلاول صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پچھلے جو غلط کمپرومائز کیے گئے ہیں غیر دستوری لوگوں کے ساتھ, اچھا آپس کی کھینچا تانی اور غلط کو غلط نہ کہنا, مثال کے طور پہ جیسے دھرنے ہو رہے تھے 2013-14 کے, اگر میاں نواز شریف صاحب اس وقت اپنا کانسٹیٹیوشنل رول پلے کر دیتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اب وہ سینیریو نہیں ہے. دیکھیں یعنی آپ باہر نکلتے ہیں, آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو انفارچونیٹلی جس قسم کا سینیریو اب یعنی پیدا ہو گیا ہے, آج مجھے 3-4 لوگ ملے ہیں اور وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے تھے اور جس طرح وہ مدعا ڈال رہے تھے, مطلب دیکھو لاجک سر پیر کوئی نہیں سی, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ پرسیپشن از مور انجوریس ڈینجرس دین ریئلٹی. ٹھیک ہے جی. جو ایک تاثر ہوتا ہے وہ حقیقت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. چلے جی, میں وائنڈ اپ کرنے کی طرف آ رہا ہوں. بلاول صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے اب غلطی کی گنجائش نشتہ, ہمیں دستور پاکستان پر 100% عمل کرنا ہوگا, تمام اداروں کو اپنی حدود میں یعنی رہنا ہوگا. یہ تو میں آپ کو 30 نومبر 2026 کی بات, سالوں برسوں پہلے یہ سارے معززین دوست ہیں, ان کے ولاگز میں بھی میں کمنٹ کر بیٹھوں, بڑوں سے بھی یہی پھر التجا کروں گا بڑے ادب احترام کا. اور مجھے پتا ہے کہ وہ بڑے جو ہیں وہ یعنی اس بات سے دے آر اویئر آف. اب جو بھی لیڈرشپ آئے گی سولین لیڈر ڈیفینیٹلی یہاں یعنی سولین سسٹم ہی چلنا ہے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اور ترقی کے لیے سولین سپرمیسی ڈیفینیٹلی جی وہ ہو کے رہنی ہے. 30 نومبر 2026 میں نے آپ کو بتایا ہے. اداروں کی مضبوطی سر وہ ہو کے رہنی ہے. اداروں کا اور عوام کے درمیان جو ایک انٹر لنک ایک جو تعلق ہوتا ہے, جیسے وہ کبھی مضبوط ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے جی, وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آئندہ معجزانہ طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ انشاءاللہ جو ہماری موجودہ قیادت ہے اس کی پالیسیز اور ملک کو جیسے وہ لے کے جا رہے ہیں, اور وہ تن من دھن سے آپ بلیو کریں کئی چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں ڈسکس یعنی بندہ نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آؤٹ آف دا وے جا کے وہ لوگ جس طرح کوشش کر رہے ہیں اور اپنا پورا کچھ لگا رہے ہیں اس کے ثمرات, اور یقین کیجئے یہ ہم دیکھتے ہیں کئی یہ بھی لاگرز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اداروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے بھی یہ
یہ جو یعنی زرعی فارمز والا جو منصوبہ ہے جس پر یعنی بات کر رہے ہیں اور جس طرح کے وہ لغویات یعنی بولی جاتی ہیں، آپ یقین کریں کہ اس وقت ایسی کوئی بات نہیں. جو کچھ یہ منصوبے ہو رہے ہیں یہ عوام الناس اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں. تو یعنی بلاول صاحب نے بڑے یعنی مناسب وقت پہ بڑی مناسب بات ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آخری پوائنٹ جی، عبوری وزیر اعظم تو آج میرے خیال میں جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب اور وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوگی، جنہوں کے اندر گونگلوں تو مٹی جاننا، تو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا اور جو آپ کی عوامی قیادت ہے، اصل قومی قیادت ہے جی، وہ فیصلہ کر بیٹھی اور تمام ادارے پاکستان کے بالکل آئین کے مطابق کنسنسس کے مطابق جناب ہر چیز پر یعنی ایگریمنٹ تے انشاءاللہ یعنی بہت ہی بہتر ہوگا. تھوڑا جہا شاید سرپرائزنگ ضرور ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہوگا جی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر جناب اپنا کرم فضل کرے. ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار کر دو، ٹھیک ہے، کمنٹ بھی کر دیتے کرو. تے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ.